बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। आज जुम्मतुल मुबारक। अल्लाह से खुसूसी दुआ है कि अपना रहम व करम करे, अपना फ़ज़ल करे पाकिस्तान पर, पाकिस्तानियों पर, अहले इस्लाम, इंसानियत पर। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूँ। बड़ी आज अहम खबरें। 8 अप्रैल की डेडलाइन सामने आ गई। इमरान खान से मुलाकात होगी या डयाला के बाद धरना होगा। इमरान खान के पास एक नया कार्ड भी है, वो क्या होगा उसकी तफसील बताता हूँ। और अमरीका से बड़ी तहलका खेज़ किस्म की खबरें। 20 अप्रैल अमरीकी कांग्रेस का अहम दिन। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़े सबूत जमा हो चुके हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कुछ सरप्राइज़ भी तैयार है। और उसके साथ साथ CIA, पेंटागन और ISI और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की टीम खान की रिहाई पर अमरीका में जो काम शुरू हुआ उसमें बड़ी तब्दीली। ड्रॉप साइड के तहलका खेज़ इंकशाफात। आसिफ ज़रदारी को माइनस करने के लिए अब नया सदर कौन होगा और सिंध का नया गवर्नर कौन होगा। पहली दफ़ा चारों सूबों में इंतहाई ख़तरनाक हालात। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में बड़ी तहरीक, अवाम सड़कों पर और अहम सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज वज़ीर अली मीन गंडापुर की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। और 9 मई के अहम तरीन जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए वो भी मुकर्रर हो चुके हैं। और इंटरनेशनल 4 बड़ी अहम खबरें भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो हालिया टैरिफ के नतीजे में दुनिया में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत गिरने के बाद पहली दफ़ा मोदी और डॉक्टर यूनुस की मुलाकात है। ईरान, अमेरिका, इसराइल, तुर्की और उसके साथ ताइवान, चीन में भी आलमी जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं। ये इस वीलॉग में कवर ना हुआ तो फिर शायद दूसरे वीलॉग में चला जाए। लेकिन ये जो बड़े अहम मामलात, सबसे पहले अमेरिका से ताज़ा तरीन जो ख़बरें आई हैं उसमें 4 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। पहली जो ड्रॉप साइट वेबसाइट है जिसमें मुर्तज़ा हुसैन सहाफ़ी हैं अमेरिकन, उन्होंने नया स्कैंडल सामने रखा। और ये स्कैंडल CIA का, फौजी इस्टेब्लिशमेंट का, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बाकायदा तौर पर 2 धड़ों में तकसीम। एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ख़ुसूसन ISI के साथ उनकी 40-45 साल पुराना रिश्ता, जिसमें अफ़गान जंग से लेकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और फिर जो आज भी CIA मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अपना एक मुस्तहकम और काबिल एतमाद इत्तेहादी के तौर पर देखती है, जिसके असरात बाइडन इंतज़ामिया ने खान को हटाने में इनकी हमायत भी थी। यूक्रेन जंग पर गैर जानबदार मौक़िफ़ था खान का। डोनाल्ड ट्रंप का जो डोनाल्ड लूका साइफर आपको याद होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम, जिसमें रिचर्ड ग्रनेल, जेक बर्गमैन, जो विल्सन, ज़ल्मे खलीलज़ाद जैसे लोग जो खुल के खान की हिमायत कर रहे हैं, जिनका ये मानना है कि इमरान खान को जाली मुकदमात में कैद किया हुआ है और अमेरिका को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत छोड़कर जमहूरियत और सिविलियन हुकूमत की हिमायत करनी चाहिए, जिस पर ये पाकिस्तान का जमहूरी HR 2311 बिल, आर्मी चीफ पर पाबंदियों का, वीज़ा, माली असासे और अमेरिका आने पर इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात पर, ये सारे मामलात जो हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो हमायत याफ्ता रिपब्लिकन्स और कुछ डेमोक्रेट्स इकट्ठे होकर मिलकर बिल पेश किया है। अब अमरीकी हुकूमत उसमें वाज़े तौर पर तकसीम नज़र आ रही है। कुछ इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में है और कुछ इस वक्त इमरान खान की हमायत में। ट्रंप के इक़्तिदार में वापसी के बाद इनका जो सबसे पहला काम था वो अपनी ही फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इन्होंने बड़ी वाज़ेह पॉलिसी बनाई थी, जिसमें जो विल्सन और दीगर अरकान हैं उनके इक़दामात थे, फिर उनका एक सियासी दबाव था। लेकिन चूँकि CIA और पेंटागन आपको पता है बड़े मजबूत है, ताकत भी रखते हैं, माजी में उनका झुकाव भी हमेशा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रहा। और लेकिन जो दबाव इनके ऊपर है वो इस वक्त ज़्यादा है। पाकिस्तान के जो साबिक़ सफ़ीर है हुसैन हक्कानी साहब अमेरिका में मौजूद हैं। कल मेरी उनसे बड़ी तफसील से इस पर गुफ्तगू भी हुई और उनका भी ये दावा है कि अमेरिका जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में हमेशा जाता है। अब ट्रंप के मुश्तरका जो खिताब था उसमें एबीगेट के मास्टरमाइंड को गिरफ़्तार करने का मामला, एयरपोर्ट से फिर शुक्रिया, उसकी भी वो बात कर रहे थे। ये तो और बात है, बंदे की हकीकत निकली तो वो निचले दर्जे का एक बावर्ची गार्ड नमा रुकन निकला। फिर ताल्लुकात में तनाव भी आया इस बात से कि हमारे साथ तो वारदात हुई, हमें मामू बनाया गया। उस वक्त से CIA, पेंटागन और जो स्टेट डिपार्टमेंट है इनके दरमियान एक कशमकश शुरू हो चुकी है, जिसमें अभी हाल ही में रॉबर्ट ग्रेनर जो कि CIA के साबिक अफसर, उसने पाकिस्तानी फ़ौज के वाशिंगटन में लॉबिंग करने का एतराफ़ किया, जो जनरल बाजवा के वक्त से शुरू हुआ ताकत बढ़ाने का, सिविलियन हुकूमत को कमज़ोर करने का एक सिलसिला। उस पर मुर्तज़ा हुसैन जो है वो ड्रॉप साइट के सहाफ़ी, उन्होंने वहाँ इसे ISI का असासे का जिक्र किया। रॉबर्ट ग्रेनर नामी शख्स ने, इफ्तिखार दुरानी जो तहरीक इंसाफ के रुकन थे, उन्हें अमेरिका में लॉबिंग के लिए रजिस्टर्ड करवाया बाकायदा एजेंट के तौर पर। और खान की पीठ में जो छुरा घोंपा गया, बाजवा के थ्रू वारदात की गई लॉबिंग के ज़रिए। उस वक्त खान वज़ीर-ए-आज़म था, लेकिन बग़ैर उसकी मंजूरी, बग़ैर काबीना की मंजूरी के इफ्तिखार दुरानी से दस्तखत करवा के एजेंट बनाया गया। $1.5 लाख दिए कि जो इमरान खान ने भी कहा। हुसैन हक्कानी साहब ने उसमें मदद की, लॉबिंग की। मैंने आज हुसैन हक्कानी साहब से दोबारा ये सवाल पूछा। उन्होंने इकरार किया कि रॉबर्ट ग्रेनर के साथ मुलाकात ज़रूर हुई रिसर्च के मकसद के लिए, जो कि इनकी नौकरी है, एक जॉब है। उन्होंने इस रिसर्च में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात पर और तारीख़ पर उनकी मदद की, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक नहीं थी। और उनका ये भी कहना था कि जनरल बाजवा से कभी नहीं मिले, एक मुलाकात दुबई में हुई थी और वो भी
انہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ جنرل باجوہ سے ملنا ہے، لیکن وہاں ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا میں اس میں مطلب جو لابنگ اس میں شامل نہیں تھا، لیکن رابرٹ گرینر کے ساتھ انہوں نے سب کانٹریکٹر ایک کنسلٹنٹ کے طور پر خدمات دی تھیں، اور گرینر کا رول اب آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب امریکہ میں جو دو دھڑوں کی لڑائی میں پینٹاگون اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جیت ہوگی یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی، یہ معاملہ بڑا اہم ہے، اور اس میں سب سے اہم کردار ادا کون کر رہا ہے؟ تحریک انصاف اور اوورسیز پاکستانی۔ دیکھیں ابھی تحریک انصاف کی قیادت امریکہ میں پہنچنے جا رہی ہے، بڑے بڑے نام میں ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ عارف علوی صاحب کی جو اہم ملاقاتیں اس دوران ہوئی ہیں اس نے بڑا اثر ڈالا ہے۔ ابھی وہ برطانیہ بھی جائیں گے، پھر دبئی بھی جائیں گے، ان دونوں ممالک میں بھی ان کی بڑی اہم میٹنگز ہیں، اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، مجبوری ہے۔ لیکن عارف علوی صاحب جو تحریک انصاف کے لیے سفارتی محاذ پر بڑی اہم کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں، اس کے نتائج آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کامیابیوں کو روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کروڑوں ڈالر لگا رہی ہے، اپنے تمام اثاثے متحرک انہوں نے کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ ملاقاتیں کامیابی سے ہو رہی ہیں، اور اس کے اثرات آپ کو 20 اپریل کو جو کانگریس کی بڑی سماعت ہے جس میں تمام ثبوت اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا تو دیکھیں نجم سیٹھی نے بھی اعتراف کیا کہ اسے بھی سماعت کے لیے بلایا گیا تھا کہ آئیں آ کے ہمیں پاکستان کے حالات پر گواہی دیں۔ میں نے وہ تفصیلات معلوم کی، وہ بڑی ہولناک قسم کی تفصیلات ہیں، اور کانگریس کے لوگ باقاعدہ طور پر تفتیش کر رہے ہیں، اثاثوں تک کی تفتیش کر رہے ہیں، الیکشن سے جڑے ہوئے معاملات کو، عمران خان کی غیر قانونی قید کو، سیاسی قیدیوں کو، ملک میں جو مارشل لا جیسے حالات ہیں اس پہ، اور سب سے بڑھ کر ٹرانس نیشنل ریپریشن جو پاکستان کے امریکہ میں لوگ ہیں ان کے خاندان کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ جو ہوا، وہ شکایات کا ایک جو باقاعدہ جائزہ FBI نے بنایا تھا، ہاٹ لائن بنائی تھی جس پر لوگوں نے بے تحاشا شکایات جمع کروائیں۔ اس کے نتیجے میں ابھی آپ کو یاد ہوگا میں نے کل بتایا تھا ایک پولیس چیف پر تائیوان میں پابندی لگی۔ اب اوورسیز پاکستانیوں کی امریکہ میں جو لابنگ اور ایڈوکیسی ہے اس کی 24 مارچ کو فارن افیئرز میں جو جمہوری بل جو ولسن کا ہاؤس میں پہنچ چکا ہے، اب سینٹ میں، اس کے بعد صدر اور پھر قانون بنے گا۔ اسے روکنے کے لیے اور اسے منظور کرنے کے لیے لابنگ ہو رہی ہے، اور بہت بڑی لابنگ ہو رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانی کیا کر رہے ہیں؟ وہ امریکنز، عرب مسلمانوں کو، خاص طور پر ایشین امریکنز کو جس میں بنگلہ دیشی اور ہندوستانی مسلمان ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑے لیول پر ایڈوکیسی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور کیونکہ 2 سپانسرز اور ایک سب سپانسر یہ جو بل لے کر آئے ہیں، جو ولسن، جمی پنیٹا اور ایک ان کے ساتھ رو کھنہ، 435 ممبران کا یہ ہاؤس ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ کانگریس کے اراکین جس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں پارٹی کے لوگ اس کو حمایت کر کے اس بل کو منظور کروائیں۔ اب یہ بہت بڑی ہلچل ہے، اور یہ ہلچل کے نتائج آپ کو نظر آئیں گے، لیکن پاکستان میں بھی ہلچل شروع ہوگی۔ مراد سعید کی ایک ٹویٹ نے ہلچل مچا دی، تحریک انصاف میں دوبارہ جان پیدا کر دی، اور یہ ٹویٹ نہ صرف نوجوانوں کو بڑا جوش دلا گئی، امید دلا گئی، پارٹی کے رہنماؤں کو بھی بڑا زبردست قسم کا رد عمل آیا۔ سوشل میڈیا پہ ان کے جتنے اکاؤنٹس ہیں جو عام طور پہ تقسیم نظر آتے ہیں، مراد سعید کی ٹویٹ پر سب کے سب کھڑے ہو گئے، اور ان کا انہیں بہت بڑا فائدہ ہوا۔ خیبر پختونخوا میں جو نااتفاقی نظر آ رہی تھی وہ فی الفور رک گئی، اور جس طرح پاکستان کے ہر طبقے کی طرف سے مراد سعید کی اس ٹویٹ پر جانثار عمران خان تحریک کی بات ہوئی، اسے ہر طرف سے سراہا گیا، اور اس میں 2 چیزیں نظر آئیں۔ ایک تو مراد سعید منظر عام پر نہ ہونے کے باوجود سیاسی طاقت رکھتا ہے، پارٹی کے اندر مقبولیت رکھتا ہے، اور ورکرز اور کارکنان پاکستان کی عوام میں اس کی مقبولیت کا اندازہ ہوا کل۔ دیکھیں تحریک انصاف کے کارکنان کو ایک امید ملی کہ خان کی رہائی کے لیے جو لائے عمل کے جس کے وہ منتظر ہیں، اور وہ شخص جس پر وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں، مراد سعید نظر آ رہا ہے انہیں۔ دوسرا، عمران خان کی بہن علیمہ خان، ان کے ساتھ بھی لوگ اسی طرح جڑے ہیں۔ ان کی ایک ٹویٹ کل نظر آئی کہ 2 بجے تک منگل کے دن خان سے ملاقات نہ ہوئی تو پھر اڈیالہ جیل کے بعد دھرنا ہوگا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی خاندان کے ساتھ ملاقاتیں بند کرنے کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک، مردان میں جو ڈرون حملہ ہوا، خان کو تاکہ پتہ نہ چلے، رد عمل لائے۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے امریکی وفد کی ملاقاتوں کا، خان کے ٹویٹر پر پیغامات جس طرح آ رہے ہیں۔ اور پھر تیسرا، احتجاجی سیاست کا عمران خان نے لائے عمل دینا تھا۔ اور اب راولپنڈی کی جو قیادت ہے، گرد و نواح اسلام آباد، تحریک انصاف کی قیادت، خاص طور پر خواتین اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ ملاقات ہوگی یا نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھیں، ملاقات کروائی تو ساری معلومات خان کے پاس جائیں گی، خان کا واضح طور پر لائے عمل آئے گا علیمہ خان کے ذریعے، بیچ میں کوئی 2 نمبری بھی نہیں ہو سکتی، یہ اس لیے ملاقات نہیں ہونے دے رہے۔ اور اگر ملاقات نہ کرائی تو پھر دھرنے کی طرف، احتجاجی سیاست کی طرف معاملات جائیں گے، جو اسٹیبلشمنٹ برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت نعرہ ایک ہی چل رہا ہے کارکنوں کا، چلو چلو اڈیالہ چلو۔ 3 ہفتے ہو گئے خان کی ملاقات میں خاندان سے نہیں، یاد رکھیں۔ تو اس وقت راولپنڈی میں، اسلام آباد میں ان کے جو رہنما ہیں انہوں نے کارکنان کو 8 اپریل کو 2 بجے کی کال بھی دے دی ہے کہ اگر یہ معاملہ اس لیول تک پہنچا، جس پر میرے خیال میں بہت پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن چلے حالات اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت جو ہے پھر ناسازگار ہوں گے۔ دیکھیں بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ نواب اکبر بگٹی کے بیٹے گورام بگٹی کو جس طرح گرفتار ہوا کل کیا گیا، بلوچ عوام ابھی تک اکبر بگٹی کی شہادت کے زخم نہیں بھولی،
اس کے پوتے کو دیکھ کر ان ماضی کے زخم دوبارہ تازہ ہو گئے. اب میں یہ صورتحال سارے صوبوں کی آپ کو بتا رہا ہوں. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی گرفتاری پر عید کے دن آپ دیکھیں لوگ جیل کے باہر کیسے تھے. وہاں حالات اس طرح کے ننگے پاؤں لوگ کوئٹہ تک جا کے لانگ مارچ کر رہے ہیں, دھرنا دے رہے ہیں. اب تو تحریک انصاف کی قیادت بھی ان کے ساتھ وہاں ان مشکل حالات میں جا کے جڑ گئی ہے. سیاسی دھڑے اکٹھے ہو رہے ہیں, سیاسی اتحاد میں مضبوطیاں آ رہی ہیں. اب اختر مینگل جو ان کے کردار پر اچھا کچھ لوگوں کو شکوک و شبہات بھی ہیں, کیونکہ خان کے خلاف عدم اعتماد میں جو تحریک لائی گئی تھی اس میں اختر مینگل بھی شامل تھے, اور ان کے ماضی میں ہمیشہ میں اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات بھی رہے. اب کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ شاید ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی تحریک کو ہائی جیک کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیے ہوئے ہیں. لیکن میرے خیال میں اب یہ تحریک ان کے کنٹرول میں نہیں رہی, کیونکہ وہ تمام لوگ ایک تو جو عدم اعتماد کے وقت خان کے مخالف تھے, انہیں اب اندازہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ کیا واردات ہوئی, ملک کے ساتھ کیا واردات ہوئی. مولانا فضل الرحمان اس کی بہت بڑی مثال ہے. اختر مینگل کو بھی اس کا اندازہ ہوا, محمود چکزئی کو بھی اندازہ ہوا, اور یہ سب کے سب لوگ اب خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. یہ سمجھ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, جو دشمن نہیں کر سکے وہ جنرل باجوہ کر گیا. آج تینوں صوبوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان آپ کے سامنے تباہی بربادی, آپریشن تک کی تیاریاں, معیشت کی تباہی و بربادی اپنی جگہ, جنگ کے حالات اپنی جگہ. لیکن جو حالات سندھ میں ہو چکے ہیں, جو میڈیا آپ کو دکھاتا نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ ان کی اس طرح کی پریزنس نہیں ہے, ورنہ سندھ کا معاملہ اس وقت انتہائی خطرناک معاملہ بن چکا ہے. یہ اتنا خطرناک ہے کہ زرداری جو بیمار ہوا, کہ اتنا بیمار کہ 4 اپریل کو بھٹو کی برسی پہ تقریب میں بھی نہیں آ رہا. زرداری کے حالات ویسے بہت نازک ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے اس کے نئے نام صدر کے لیے دے دیے کہ اس کو مائنس کرنا پڑا تو کون کون سے نام ہوں گے, اس میں کون کون سی آپشنز ہوگی. یوسف رضا گیلانی کا نام سر فہرست ہے اس وقت, لیکن اس کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اقتدار میں اس طرح کی کوئی تبدیلی بھی کوئی بہت بڑا معاملہ نہ بن جائے. اگر آصف زرداری خدا نخواستہ فوت بھی ہو جائے, مرنا تو ایسے سب نے ایک دن, تو یہ ان کو سامنے ایسے ڈمی میں بھی بٹھا کے رکھیں گے, کیونکہ معاملات زرداری نے نہیں چلانے. جس طرح بھی موجودہ سیٹ نہ وزیر اعظم شہباز شریف چلا رہا ہے, نہ گورنر چلا رہے ہیں, نہ وزیر اعلیٰ چلا رہے ہیں, پنجاب ایک ماموں چلا رہے ہیں, خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف چلا رہے ہیں, بلوچستان میں تو خیر یہ خود براہ راست موجود ہیں, اور سندھ اللہ واسطے چل رہا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ سندھ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے سب سے پہلے نکلنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ اللہ کا نظام ہے. انہوں نے جو نہروں کے پانی کا معاملہ کیا, جو ابھی تک پاکستان کی عوام کو سمجھ نہیں آ رہا. یاد رکھیں یہ وہ بنیاد ہے جس پہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا. جب بنگالی زبان اور اردو زبان کا تنازع شروع ہوا تو یہ معاملات شروع ہوئے, علیحدگی پسند تحریک ہوئی اور پھر بعد میں بنگلہ دیش بنا. آج سندھ میں بالکل وہی حالات ہے, کیونکہ لوگوں کی اس وقت زندگی موت کا سوال ہے. بنگالی زبان اور اردو زبان تو ایک تنازع تھا, یہ زندگی موت کا سوال ہے. یہ نہری پانی کی غیر منصفانہ تقسیم ہے. سندھ کی عوام کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے حصے کا سارا پانی پنجاب استعمال کر رہا ہے. انڈس واٹر معاہدے کے مطابق انہیں پانی نہیں مل رہا. اس وقت آپ دیکھیں ٹنڈو محمد خان میں دیکھیں, بدین میں دیکھیں, تھر پارکر میں, یہ علاقے مکمل طور پر خشک ہو چکے ہیں. وہاں پر ایک قسم کا قحط آیا ہوا ہے. سندھ کا کسان جو مقامی لوگ ہیں وہاں کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پانی نہیں ملتا, ان کی فصلیں اور مویشی احساسا ختم ہوتے جا رہے ہیں. پھر اوپر سے یہ جو آرمی چیف کا سرسبز انقلاب کا چولستان کا زرعی منصوبہ, اس سے اب سندھ اور بلوچستان میں مزید خشک سالی شروع ہو جائے گی, زمین بنجر ہو جائے گی, اور پینے کا پانی اس وقت ناپید ہو چکا ہے. آپ یقین کریں گے, ایک طرف دہشت گردی ہے, معیشت کی تباہی ہے, مہنگائی ہے, اندرونی امن و امان, اوپر سے یہ ان کے کفن میں آخری کیل ہے. تینوں صوبوں کے حالات خراب ہیں. سوائے پنجاب کی چند گلیوں کے پاکستان میں, پورے پاکستان میں نحوست ہے اس وقت, بیرون کی چھائی ہوئی ہے. ان کے صحافی وہ نصرت جاوید, حالانکہ بڑے قریبی صحافی ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ 10 سے زیادہ سورسز سے کنفرم کیا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اتنی مشکل ہے کہ زرداری صاحب خود آ کے فیس نہیں کر سکتے سامنے. وہاں پہ مظاہرے, اور شرجیل میمن باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہے شہباز شریف سے کچھ کر دیں. تو لوگ تحریک انصاف کے, پیپلز پارٹی کے لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. یہ گورنر تبدیل کرنے کی بات کر کے نون لیگ کے نہال ہاشمی کو لانا چاہ رہے ہیں. یہ ان کا اچھا معاہدہ بھی تھا کہ سندھ میں گورنر نون لیگ کا ہوگا, لیکن پیپلز پارٹی اس وقت بھی تیار نہیں تھی, آج بھی تیار نہیں ہے. اب تحریک انصاف کی بلوچستان میں جو دھڑے بنے اختر مینگل صاحب کے ساتھ, پھر اس کے علاوہ جو سندھ میں ان کے وہاں جی ڈی اے کا الائنس ہے, وہاں ایاز پلیجو صاحب کے ساتھ الائنس ہے. تحریک انصاف کے وہ آپ کو پتہ ہے علیم عادل شیخ کے رات کو 3 بجے تک ان کے اجتماعات ہو رہے ہیں. تو یہ معاملات ان کے نہ سندھ میں کنٹرول میں ہیں, نہ پنجاب میں, نہ خیبر پختون, نہ اس میں بلوچستان میں. ایک پنجاب میں چند گلیوں تک بیٹھے, اور وہ بھی دیکھیں حالات کیا ہیں کہ محسن نقوی ملتا ہے نواز شریف سے, اور ادھر مریم نواز, کیونکہ ابھی معافی مانگ کے مریم نواز نے دونوں ہاتھ جوڑ کے صلح کی ہے, تو وہ تینوں ایک صوفے پہ بٹھا کے ایک تصویر شائع کر دی گئی کہ نواز شریف کو بتایا جا رہا ہے کہ افغانیوں کو نکالا جائے. تو دیکھیں اتنے زیادہ ان کے اوپر جو مسائل اکٹھے ہو گئے. پھر ابھی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف لگا ہے,
یہ آپ کو پتہ ہے یہ ٹیرف جو 29% ٹیرف ہے اس کو میں نے کل آپ کو تفصیل سے بتایا، معیشت کی تباہی کا ایک وہ الگ سلسلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو کے ان کے سر پر اس طرح پڑیں، باخدا دنیا کا کوئی ملک بھی ایسا ان حالات میں نہیں چل سکتا جن حالات میں یہ چلا رہے ہیں. ملک چلنے کا نام ہی نہیں. یہ جس طرح آپ کو بتاتے ہیں خوشخبریاں سنانے کی بات کرتے ہیں، 7 روپے بجلی بل کم ہو گیا، وہ سارا آپ کو میں نے کل بتایا بھی ہے پچھلے ویلاگ میں بھی. ان حالات میں کوئی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ امن و امان، نہ پاکستان کی معیشت، نہ پاکستان کے حالات، نہ خارجہ پالیسی. ادھر جو ایران کا جو معاملہ ابھی بننے جا رہا ہے، بہت بڑا معاملہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں ان کی نہ 3 میں نہ 13 میں، اور انہیں لگتا ہے کہ شاید پینٹاگون اور CIA ان کے ساتھ وہاں ضرورت پڑے کرائے کی بندوق ہوگی. وہ میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ڈسکس کروں گا. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.